वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुशी बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। 18 सवालात आपने शहबाज शरीफ साहब के लिए रखे हैं, हमने अवाम के सामने ये मामलात भी रखे। अच्छा, इस सब पर बात करेंगे और क्योंकि अब मलिक रियाज साहब के मामले पर भी 190 मिलियन पाउंड की सेटलमेंट हो गई सब, क्योंकि वहाँ पर अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर 2017 है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002 है। तो हसन नवाज, हुसैन नवाज, शहबाज शरीफ, सुलेमान शहबाज, क्योंकि नवाज शरीफ ख़ानदान के लिए 300 अरब रुपए का कहा था, शहबाज शरीफ ख़ानदान के लिए 85 अरब का कहा था। इसी तरह जिस तरह मलिक रियाज साहब का पैसा वापस आ रहा है, इनके लिए भी आप लिख दें कि भाई इनके बैंक अकाउंट्स देखें, हसन हुसैन के, शहबाज के, सुलेमान शहबाज के, और हमें वो पैसा और इनकी प्रॉपर्टी देखें, अगर अनएक्सप्लेन्ड है तो हमें पैसा वापस करें। इसी तरह क्यों नहीं आगे बढ़ जाते? इतनी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, पाकिस्तान में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। शाहजेब, आपका बड़ा मासूमाना सवाल है। बात यह है कि मुख्तलिफ़ कवानीन हैं, मुख्तलिफ़ केसेस की नोयत मुख्तलिफ होती है। अगर एक केस में हमें कोई सक्सेस होती है, उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी है, नोयत डिफरेंट है, उसके अंदर चीज़ें मुख्तलिफ हैं, दूसरे केसेस मुख्तलिफ हैं। आज मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज़ की तरफ निशानदेही की है कि जब आप बैरून मुल्क वहाँ की किसी एजेंसी के साथ मिल के काम कर रहे हैं, उनके रूल्स और उनके कोड ऑफ कंडक्ट को भी आपको फॉलो करना पड़ता है। जिन चीज़ों के ऊपर हम बात कर सकते हैं वो प्राइमरीली प्योरली पाकिस्तान के डोमेन में हैं, तो हम वहाँ पे बात भी कर सकते हैं। लेकिन जिन केसेस को हम परसू कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात मैं नहीं कर सकता, फॉर द सिंपल रीज़न कि जो ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशंस हैं, इंक्वायरीज़ हैं, चाहे वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट के अंडर हों या UWO के अंडर हों, लेकिन जब तक वो अंडर प्रोसेस होती हैं एंड रिज़ल्ट नहीं आता। और उसके बाद भी आपने देखा है कि इस वाले मामले में भी एक प्रेस रिलीज़ है और वो एग्रीड उसका टेक्स्ट है कि इसके बाहर नहीं जाया जाएगा और इसी प्रेस रिलीज़ की हद तक ही कमेंट किया जाएगा, क्योंकि इसी केस के अंदर पाकिस्तान ने जब पैसे रिसीव किए हैं तो एक डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन की है कि जो इसके फर्दर डिटेल्स हैं वो उसके ऊपर डाइवर्ज नहीं किया जाएगा। वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे इस प्रेस रिलीज में हसन नवाज का जिक्र नहीं है, मगर आपने अपनी प्रेस रिलीज में किया और आज आपने वैसे भी कहा कि ये थोपा गया मलिक रियाज साहब को, तो कम से कम आप बरतानिया को ये नहीं कह सकते कि भाई वन हाइड पार्क प्लेस आपने मलिक रियाज से तो ले लिया, मगर हसन नवाज से मलिक रियाज ने लिया था और उन्हें थोपा गया था। तो ज़रा ये तो पता करें कि हसन नवाज ने ये कैसे बनाया था और उसके वो मीन्स जस्टिफाई करते या नहीं करते, अनएक्सप्लेन्ड तो नहीं है उनकी, और वो भी हमारे हवाले किया जाए, क्योंकि उनके पास पैसे कैसे आए थे खरीदने के। बिल्कुल शाहजेब, मैं दो चीज़ें कह देता हूँ। एक चीज़ तो ये है कि मैं अपनी प्रेस रिलीज़ मेरे सामने है, मैं उसका बिल्कुल वो हिस्सा जो है एक लाइन का है वो पढ़ देता हूँ। उसमें ये लिखा है कि द सेटलमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स अ UK प्रॉपर्टी लोकेटेड इन वन हाइड पार्क प्लेस इन सेंट्रल लंदन विच वॉज प्रीवियसली ओन्ड by the son of the former Prime Minister of Pakistan Nawaz Sharif, namely Hassan Nawaz, and was sold to the family in March 2016। ठीक है, अब इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि एज़ पर द एग्रीमेंट हम उसकी डिटेल्स में नहीं जा सकते। तो देखें, इस वक्त आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से कि इस इश्यू को लेके पहले वाले एपिसोड के ऊपर क्या काम हो रहा है, वो जब चीज़ें सामने आएंगी तो वक्त आने पे वो भी आ जाएंगी। लेकिन आपका वो सवाल बिल्कुल ठीक है कि ये एक ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक हिस्सा है। इस ट्रांजैक्शन के पहले का भी हिस्सा था वन हाइड पार्क। अगर आप देखिए तो सबसे पहले हमारे सामने वो पनामा वाली रेवलेशंस जब हुई और मुख्तलिफ कंपनीज़ का आया तो जब चीज़ें सामने आई। अब मसला ये आता है, टेक्निकली स्पीकिंग, विदाउट कमेंटिंग, मैं ये पहले डिस्क्लेमर भी दे दूँ, विदाउट कमेंटिंग ऑन द ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन जो हमारी चल रही हैं UK में या मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलके, उसके अंदर जो चीज़ है कि ये दो तरह की सिचुएशन होती है। एक वहाँ पे एसेट है, एग्जिस्टिंग है या पैसे हैं, और एक वो है जो वहाँ से निकाल लिए जाता है। मैं किसी स्पेसिफिक केस की बात नहीं कर रहा, मैं इनके केस या किसी केस की बात नहीं करता। लेकिन अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के अंडर एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का हुक्म है तो वो एक एसेट एक कैश की सूरत में कहीं पड़ा होगा, चाहे वो बैंक होगा या कैश में होगा, तो उसको फ्रीज़ करके रिपैट्रिएट करना निस्बतन आसान होता है बनिस्बत एक पास्ट ट्रांजैक्शन के, क्योंकि फिर आपको उसके पीछे जाके देखना है कि अब आपके पास क्या है। मतलब मगर एवन फील्ड में तो ये रहते हैं, अभी नवाज शरीफ साहब भी वहीं जाके रह रहे हैं, उसके ऊपर तो पाकिस्तान की कोर्ट का एक फैसला भी है। कम से कम आप
اس پہ نہیں کہہ سکتے این سی اے کو کہ بھائی آپ دیکھیں کہ یہ جب حسن نواز نے خریدا یہ اپنی ویلتھ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ملک ریاض کے اوپر تو پاکستان میں آپ لوگ اس طریقے سے نیب کی کوئی انکوائری انویسٹیگیشن کر بھی نہیں رہے تھے، اتنا کچھ پکڑا گیا، ان کے اوپر اتنا کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، وہاں کیوں نہیں لکھ دیتے ان کو؟ آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا، پاکستان بھی آگے بڑھے گا، پیسے بھی واپس آ جائیں گے، کیونکہ آپ نے کہا آج کے میں تو چاہتا ہوں بس پیسے واپس آئیں۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم یہ پرسو نہیں کر رہے؟ اگر پرسو کر رہے ہیں، نہیں مگر ایک سوال ہے شہزاد اکبر صاحب، میرا مگر سوال ہے صرف اس پہ، اگر آپ پرسو کر رہے ہیں تو ایک سال کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کا مسئلہ حل ہو گیا، 4 مہینے کے اندر فریز سے سیٹلمنٹ کا مسئلہ اور پاکستان کو پیسے ملنے کا ملک ریاض صاحب سے حل ہو گیا، یہ حسن نواز کا کیوں نہیں کر پا رہے ہیں آپ؟ جیسے میں نے عرض کی، دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم باقی معاملات کو پرسو نہیں کر رہے، ہم بالکل پرسو کر رہے ہیں، لیکن یہ سیٹلمنٹ کا معاملہ ہے، اگر کسی دوسرے کیس میں سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی اور اس میں فردر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو وہ کیس الگ ہوگا، اس میں صرف حسن نواز کی بات نہیں ہے، مختلف کیسز ہیں، جیسے میں نے شاہ زیب عرض کیا، آپ مجھے انسٹیگیٹ کرتے رہیں گے، میں نے اپنا آپ یقین کیجئے میں آپ کو انسٹیگیٹ نہیں کر رہا، مگر مجھے کوئی ایک مثال، یہ تو چلیں سیٹلمنٹ تو بات کی بات ہے نا، اگست میں فریز ہو گئے تھے حسن نواز کے، حسین نواز کے، شہباز شریف صاحب کے لیے آپ لوگوں نے کہا کہ 85 ارب روپے کے اثاثے انہوں نے برطانیہ میں بنائے، کوئی اکاؤنٹ ایک آدھ فریز ہی آپ نے کرا لیا، اور سیٹلمنٹ تو وہ کریں نہ کریں وہ بات کی بات ہے، کوئی فریز بھی نہیں ہوا ان کا ابھی تک این سی اے کے ذریعے۔ دیکھیں، اگر ایون فیلڈ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ایون فیلڈ کا کیس چونکہ پاکستان میں چلا اور پاکستان کے کورٹ کا ایک آرڈر آیا، وہ آرڈر ابھی سبجیکٹ ٹو اپیلز ہے، ایک اس کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اور اس کے بعد ممکنہ اپیل جو بھی رزلٹ آئے سپریم کورٹ میں بھی ہوگی۔ ابھی جب وہ فائنل آرڈر نہیں ہے تو آپ اس وقت اس کے اوپر کوشن لگا سکتے ہیں، میکسیمم فریزنگ نہیں کر سکتے، اور دیکھیے میں جیسے پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہر سچویشن کے لیے ڈیفرنٹ لیگل اسٹریٹجی اور لیگل ایونیوز اویلیبل ہوتے ہیں۔ ایون فیلڈ کی کیس کے اوپر ہمارے پاس 2 ایونیوز ہیں، یا تو یہ ہے کہ ہم انفورسمنٹ آف پاکستان کی ججمنٹ جائیں یو کے میں، جو کہ ابھی فائنل نہیں ہوئی ہے، اور دوسرا جو آپشن ہے کہ برطانیہ میں سول پروسیڈنگز شروع کی جائے۔ ہم دونوں چیزوں کو پرسو کر رہے ہیں، لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر کیس کا آن گوئنگ کیسز کا اسپیشلی، اب میں آپ کو یاد کراتا ہوں شاہ زیب، ہمارا ایک پچھلے سال 2018 میں برطانیہ کے ہوم سیکرٹری آئے تھے تو ان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ ہوئی تھی جسٹس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کی، تو جتنے کیسز ہیں وہ اسی پیرامیٹرز میں پرسو ہو رہے ہیں، اور میں بڑا شکر گزار ہوں نیشنل کرائم ایجنسی کا اسپیشلی، جو انہوں نے ایک ڈیڈیکیٹڈ یونٹ قائم کیا ہوا ہے برطانیہ میں، جو صرف اور صرف ہماری جتنی ریکویسٹ اور کیسز ہیں اس کو وہ انٹرٹین کرتے ہیں، اس کے اوپر کام کرتے ہیں، اس کی جو سپیڈ ہے اس کے اوپر ہم ان کو پش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ مثبت بات ہے، مگر صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ کم از کم، کیونکہ الزام بہت عمران خان صاحب نے 300 ارب روپے کا حسن اور حسین نواز پر لگایا تھا اور 85 ارب روپے کا شہباز شریف پر لگایا تھا، کم از کم آپ نے یہ لکھا ہے کہ بھئی یہ ان کے نام ہیں، یہ ان کے پاسپورٹ نمبر ہیں، ذرا دیکھ کے بتا دیجئے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں کتنے برطانیہ میں پیسے ہیں اور ان کے نام پر کتنی پراپرٹیز ہیں۔ اتنا بھی نہیں بتا رہے کہ وہ جب ملک ریاض صاحب کا اتنا کچھ کر دیا یہ ساری چیزیں ہم پرسو کر رہے ہیں، سارے کے سارے ایبسکانڈر ہیں، اشتہاری ملزمان ہیں۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دوسرا بھی جو خاندان ہے سلیمان شہباز، جن سے میں نے آج ان کی کافی ذکر خیر کیا، اور ان کے اوپر بھی ہے علی عمران ہیں، جن کے اوپر آج بھی میں نے پوچھا کہ وہ کچھ نہیں کر رہے، تو یہ تو پورا خانوادہ وہاں پہ ہے، تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہم نے یہ چیز نہیں لکھی؟ لیکن جتنی اس طرح کی کمیونیکیشن ہے، میں ایک بڑی رسپانسبلٹی کی پوزیشن پہ بیٹھا ہوں، تو جب اس کسی دوسری آپ فورن ایجنسیز کے ساتھ مل کے کیسز کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اس کی ڈیٹیلز کو ڈائیورج نہیں کیا جا سکتا، لیکن 2 چیزیں انشور کر لیں کہ ایک یہ ہے کہ ہم اپنے ٹاسک کے اوپر کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اچھی خبریں آئیں گی، کسی اسپیسیفک کیس کی بات نہیں ہے، یعنی کہ اس کم از کم 190 ملین پاؤنڈ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے شریف خاندان کا، اس والے 190 ملین سے؟ نہیں، دیکھیں اس سے تو کوئی، یہ تو ایک الگ کیس ہے نا، ان کے کیسز تو الگ سے ہیں۔ اور صاحب پھر یہ بھی بتا دیجئے اگر الگ سے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے یہ پاکستان میں آ کے اسٹیٹ بینک میں جائے گا یا سپریم کورٹ نے جو پہلے ہی ملک ریاض صاحب کے خلاف فیصلہ دیا ہوا ہے 460 ارب روپے کا، اس میں جائے گا؟ دیکھیں یہ تو جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پریس ریلیز کی جو پیرامیٹرز ہیں اس کے باہر میں نہیں جا سکتا، اس میں لکھا ہوا ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو آئے گا، اور
پھر آگے سے جس طرح سے وہ آگے خرچ کیا جائے گا وہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آپ نے آج پریس کانفرنس میں سرسری انداز میں کہا، مگر ملک ریاض صاحب نے بہت کیٹیگوریکلی کہا کہ بھائی میں ملک میں واپس لا رہا ہوں کیونکہ میں نے سپریم کورٹ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اور جو فیصلہ سپریم کورٹ کا وہ پورا کرنا ہے. تو وہ تو کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں، تو کیا کانفیڈینشیلٹی صرف آپ کے لیے ان کے لیے نہیں؟ وہ جو بھی کہہ رہے ہیں اس وقت آپ کے سامنے، آپ اگر ہمارے تو دیکھیے نا، پاکستان کی تو کوئی آپ بات مانتے نہیں ہیں. آپ اسی پیرائے میں دیکھ لیجئے کہ نیشنل کرائم ایجنسی کیا کہہ رہی ہے. نیشنل کرائم ایجنسی تو نہیں بتائے گی کہ پاکستان کی حکومت اسے کہاں جائے گا. اس سے ہٹ کے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ پھر اس سے جب ہم ہٹ کے بات کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے اسی کانٹریکچول اوبلیگیشن کے پابند ہیں جس کا میں بارہا ذکر کر رہا ہوں. مگر شہزاد اکبر صاحب، اگر ملک ریاض صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے تو پھر آپ کا یہ دعویٰ کہ گورنمنٹ نے ایفرٹ کی اور لوٹی ہوئی دولت واپس آ رہی پھر غلط ثابت ہو گیا نا، کیونکہ سپریم کورٹ میں کیس پہلے سے ہے. ملک ریاض صاحب پہلے ہی 460 ارب روپے کی کمٹمنٹ دے چکے، اور اگر وہ سپریم کورٹ میں یہ پیسے جمع کراتے ہیں تو آپ لوگوں کی تو کوئی وکٹری نہیں ہے لوٹی ہوئی دولت، کیونکہ تو سپریم کورٹ کا پہلے سے فیصلہ ہے. میں آپ سے صرف ایک دیکھیے، یہ اگین شاہ زیب ونس اگین یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کی چیز نہیں ہے. اگر ایسی بات ہے تو وہ تو وہاں منتھلی قسط ہے، تو اتنے پیسے اتنی جلدی کیوں آ گئے ہیں؟ اس طرح سے نہیں ہے. آپ کے سامنے دو ایجنسیز نے جنہوں نے کام کیا، ان کی دونوں کی طرف سے ایک پوزیشن پریس آ گئی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ اس کی جو فردر ڈیٹیلز ہیں ایز پر دیٹ ایگریمنٹ وہ ڈائیولج نہیں کی جا سکتی. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، تو یہ آپ کا پروگیٹیو ہے. ٹھیک ہے شہزاد اکبر صاحب، یہ کیسا پیسے پاکستان میں آ چکے ہیں. یہ ایگریمنٹ کیسے آپ این سی اے سے کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستان کے عوام کو یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ یہ پیسے اسٹیٹ بینک میں جائیں گے یا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جائیں گے؟ یہ کیسے ایگریمنٹ آپ کر سکتے ہیں اگر پاکستان کا پیسہ ہے؟ شاہ زیب میں ایک چیز کی درستگی کر دوں، اسٹیٹ بینک میں کوئی پیسے نہیں جاتے. اسٹیٹ بینک ایک ریگولیٹر ہے. پیسے اگر کسی آگے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں ہی جاتے ہیں. اسٹیٹ بینک صرف ایک ریگولیٹر کا فنکشن پرفارم کرتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر مجھ سے بارہا ایک سوال پوچھیں گے تو میں ایک رسپانسبل پوزیشن کی طور پہ، دیکھیے دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو میں میڈیا کے لیے کام کروں یا میں اس مقصد کے لیے کام کروں جس مقصد کے لیے مجھے کہا گیا ہے کہ آپ اس کے اوپر فوکس کریں. اب اس فوکس کرتے ہوئے ایک ریکوری، ایک ریٹرن، ریپیٹریشن آف فنڈ ہوا ہے. اس کے بعد آگے بھی ہوگا، اور آگے بھی ہم اس طرح کے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے ظاہر آج ایک پورا فلو چارٹ بھی دیا جو ہم نے عوام کے سامنے رکھا ہے. 18 سوال بھی شہباز شریف صاحب سے کیے، جواب ان کو دینے چاہیے جو آپ کی طرف سے سوالات اٹھائے گئے ہیں. مگر ایک چیز جو آپ کے فلو چارٹ میں ہے، یہ 6.8 ارب روپے جو آپ بتاتے ہیں کہ ان فرنٹ مین کے ذریعے کچھ کیش کی صورت میں وڈرا ہوتا ہے، یہ 6.8 ارب روپے آپ 18 سوالوں میں بھی کہہ رہے ہیں کک بیکس اور کمیشن کے ذریعے یہ آئے ہیں. وہ کون سے پروجیکٹ کا کک بیک اور کمیشن ہے جس سے یہ آئے ہیں؟ شاہ زیب یہ سوال شہباز شریف صاحب سے کریں. میں تو کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں نے آج ان کو پھر ایک بہت بڑی اپرچونٹی دی ہے. میں نے آج انہیں ایک بہت بڑی اپرچونٹی دی ہے کہ ابھی تو وہ لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں. میں اگر ان کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہوں، بہت ساری ٹی وی کی نشریات وہاں بھی ایئر ہوتی ہیں، ڈیلی میل والا معاملہ ابھی تک پڑا ہوا ہے، تو بالکل اس کو چیلنج کریں. وہ میرے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ہم تو ان سے پوچھ کے تنگ آ چکے ہیں. مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ اگر سی ایم آفس میں 2 بندے اپوائنٹ کرتا ہوں، ایک کو میں ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ اسٹریٹجی لگاتا ہوں، دوسرے کو ڈائریکٹر پالیسی لگاتا ہوں، اور ان کی فیک کمپنی، پیپر کمپنی جو کوئی ٹرانزیکشنز نہیں کر رہی، کوئی بزنس نہیں کر رہی، وہ اس وقت قبول چکے ہیں کہ جی ہم سے تو چیک بکوں پہ دستخط کرا کے رکھ لیا گیا تھا. بندے بھی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیے ہیں کہ فلاں اکاؤنٹنٹ شریف گروپ کا اس کے حوالے کر دیے تھے. کیش بوائز بھی اریسٹ ہیں، ان کا سٹیٹمنٹ بھی آ چکا ہے کہ ہم سارا پیسہ کیش میں نکال کے فلاں صاحب کو دیتے تھے اور یہ کیش نکال کے شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں ڈالتے تھے. اس کے بعد بھی آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ اس میں کک بیک اور کمیشن کہاں سے تھے؟ میں تو ان سے سوال کرتا ہوں. آج بھی یہ لیڈر آف اپوزیشن ہے، آج بھی ان کو بتانا چاہیے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تھے. آج بھی شہباز شریف صاحب کو بتانا چاہیے کہ 10 سال انہوں نے ان کو. مجھے بتائیے جب یہ اپنے ہمارے جو صحافی بھائی ہیں، آپ کا اعتراض درست ہے، مگر میں ان کو جواب دینا بھی چاہیے شہباز شریف صاحب کو. بٹ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جب ان سب نے اتنا کچھ آپ لوگوں کو بتایا تو آپ نے کہا کہ یہ فیک سیلز کرتے تھے، کہ جھوٹی سیلز اپنی مختلف کمپنیوں کی بتاتے تھے، مگر اصل میں یہ کک بیک اور کمیشن کا پیسہ تھا. تو جو لوگ آپ نے اریسٹ کیے ہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کن پروجیکٹس میں سے کک بیک اور کمیشن سے یہ پیسہ آتا تھا جس کو یہ رول اوور کرتے تھے. یہ نہیں بتایا، باقی سب بتا دیا. دیکھیے وہ سب کچھ بتا چکے ہیں. یہ میں نے عرض کی تھی، آپ پوری اگر پریس کانفرنس دیکھ لیجئے، یہ ایک کمپنی کا ذکر آج کیا گیا ہے، ایک پیپر کمپنی کا ذکر کیا ہے،
اور کافی ساری پیپر کمپنیز ہیں. 2 سیٹ ہیں. ایک ان کی اپنی 32 کمپنیاں ہیں, اس کے علاوہ ان کی جو دوسری کمپنیز ہیں جو شوگر ملز وغیرہ ہیں, وہاں سے اب جہاں پہ آپ کا بلک آف ٹرانزیکشن زیادہ ہے اس کے اندر کیش پہلے انجیکٹ کی جاتی ہے. وہ کیش جب انجیکٹ کر کے فیک سیلز کے تھرو ان کمپنیوں کے اندر وہ دکھائی جاتی ہے, اور اس سے پھر دوبارہ اس میں سے جو اصل چیز ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے وہ 2.1 بلین ایک کمپنی میں سے ہے, اور وہ 2.1 بلین 2.1 ارب روپیہ 2 ٹرسٹڈ کیش مین جو شریف گروپ کے کیش بوائز ہیں ابھی انڈر اریسٹ ہیں, وہ پیسے نکال کے جاتے ہیں اور اس پیسے کو کیش کی صورت میں سلمان شہباز کو دیتے ہیں. ان کا بیان موجود ہے, اس کے اوپر وہ پوری ٹریل بنی ہوئی ہے کہ کیسے وہ ٹی ٹی او میں سے دوبارہ انجیکٹ کرا کے اس کو لیجیٹمیٹ کرایا جاتا ہے. اور سیکنڈلی شہباز شریف صاحب کو 16 ملین ان کے اکاؤنٹ میں یہی شخص جمع کراتا ہے. میری بات سن لیں, یہی شخص جمع کراتا ہے اور اس سے پھر آگے مکان بھی خریدا جاتا ہے. میں آپ ہی کے پیپر سے بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو اماؤنٹ ٹی ٹی او کے ذریعے بتایا ہے, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں, آپ نے جو ٹی ٹی او کے ذریعے اپنی پریس ریلیز میں, اور آپ ہی کا پیپر ہے یہ, جو ٹی ٹی او کے ذریعے اماؤنٹ بتایا ہے وہ تقریباً 15.25 کروڑ روپے ہے. جو گھر خریدا گیا وہ 1.6 کروڑ کا ہے. 2.5 کروڑ کا ایک حمزہ شہباز نے گھر خریدا, تو یہ سب ملا کے 19-20 کروڑ روپے ہے. 6.8 ارب کا آپ اماؤنٹ کہہ رہے ہیں. میں پھر بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آؤٹ پٹ کی صورت میں آپ نے لنڈن میں ٹریس کی باقی پہ پراپرٹی, اور اس کا اوریجن کیا, ان لوگوں نے بتایا نہیں کہ کن پروجیکٹ کی کرپشن اور کک بیک سے پیسہ آتا تھا. شاہزیب ایک میرے جو سوال رکھے نا, اگر آپ ان سوالوں پہ غور کریں تو آپ کو سارے جواب مل جائیں گے. 2 چیزیں ہیں. ایک جو اس کے اوپر ٹیٹیز لگائی ہوئی ہیں, وہ جو ٹیٹیز آ رہی ہیں وہ جو 2 انڈیویجولز جو ہیں, جو 2 نثار گل اور علی احمد, جو سی ایم آفس میں, سی ایم سیکریٹریٹ میں 10 سال ڈائریکٹروں کے عہدے پہ, مشیروں کے عہدے پہ تعینات رہے, ان کے اکاؤنٹ میں پہلا یہ پیسہ ٹی ٹی او کے تھرو آیا جو انہوں نے کمپنی کا کیپٹل شو کیا. اس کے بعد اس کے اندر انجیکشن ہوتی ہے ڈیفرنٹ کمپنیز میں سے, جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ فیک اور پیپر سیلز ہیں, کیونکہ ان ریئل اس کمپنی نے, یہ کاغذی کمپنی ہے, یہ حقیقت میں کوئی کاروبار نہیں کرتی تھی. کیونکہ جب آپ ایک سوال کا جواب دے دیں آپ, جیسے فار ایگزامپل میں فیک سیلز عوام کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر 6.8 ارب روپے کی کرپشن ہے اور مجھے وہ پیسے لیجیٹمیٹ دکھانے ہیں تو میں جھوٹی سیلز دکھاؤں گا اپنی مختلف کمپنیز کی. یہ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ کام کیا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ 6.8 ارب روپے کی فیک سیلز تک پہنچ گیا آپ, اور یہ بندہ سی ایم سیکریٹریٹ میں بیٹھا تھا, تو اس کو یہ بھی پتا ہوگا نا کہ فیک سیلز دکھانی ہے, تو یہ 6.8 ارب روپے آئے کہاں سے جن کی فیک سیلز دکھانی ہے. وہ پروجیکٹس بھی تو بتائیے نا عوام کو کہ وہ کون سے پروجیکٹس سے کک بیکس اور کمیشن کے ذریعے بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو. اس میں شاہزیب صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں میرے ساتھ جو اس وقت بگوڑے ہوئے ہیں, جواب نہیں دے رہے, لیکن میں ان کی طرف سے جواب دے دیتا ہوں. سوال پوچھ رہا ہوں. جو نثار گل نے اس وقت جواب دیا وہ یہ جواب دیا ہے کہ جی مجھے تو کچھ علم ہی نہیں تھا, میرے نام کی کمپنی ہے, میں یہاں پہ ڈائریکٹر تعینات کیا گیا, مجھے گاڑی دے دی, ملازم دے دیا, میرے نام سے ایک کمپنی کھولی اور چیک بک پہ سائن کرا کے مجھ سے ساری چیک بک سلمان شہباز صاحب لے چکے. اس کے بعد کمپنی کیا کرتی ہے, ایک کمپنی ہے اس کے 3 ڈائریکٹرز ہیں, 2 ڈائریکٹر سی ایم آفس کے ملازم ہیں, ایک ان کا ذاتی ملازم ہے طاہر نقوی. اچھا وہ تینوں جو ہیں, ایک اس کو مفرور کر دیا گیا, 2 ادھر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں یہ کمپنی کاروبار کیا کرتی ہے. تو میں اس کو کیا فیک سیل نہ کہوں؟ وہ پیپر کے اوپر اس نے 7 ارب روپے کا کاروبار کیا ہوا ہے. وہ 7 ارب کا جو کاروبار ہے اس کے اگینسٹ جب آپ اس کی سیل دیکھیں تو اس کے پاس پروڈکٹ ہی کوئی نہیں ہے سیل دینے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے کہا نا کہ پروڈکٹ کوئی نہیں ہے, بس صاحب, اور یہ ان کا مقدمہ نہیں لڑا ہے. آپ کا مقدمہ مضبوط ہوگا اگر آپ اس سوال کا جواب دے دیں گے, اور ہمارا مقدمہ ان سے سوال کرتے ہوئے اسٹرانگ ہو جائے گا. اگر وہ انٹرویو میں نہیں بھی آئیں گے تو کم از کم انہیں سوال بھیج پائیں گے کہ یہ 6.8 ارب روپے جس کی فیک سیل ان کو بتانی پڑی. بس مجھے یہ بتا دیں یہ انویسٹیگیٹ ابھی ہونا ہے کہ کن پروجیکٹس کا کک بیکس اور کمیشن تھا, یا آپ انویسٹیگیٹ کر چکے ہیں اور وہ انفارمیشن آپ کے پاس ہے؟ دیکھیے یہ تو ابھی دوسرا ایپیسوڈ ہے نا. پہلا ایپیسوڈ تھا ٹی ٹی والا, دوسرا ایپیسوڈ ہے کاغذی کمپنیوں والا. اگلا بھی ایپیسوڈ آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گا جس کے اندر یہ بھی نظر آئے گا کہ کہاں سے یہ پیسہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوتا تھا اور کہاں جاتا تھا. تو یہ ڈیفرنٹ ہیں. تو یہ کافی ساری انویسٹیگیشن ہو چکی ہے, بہت سارے معاملات ابھی بھی انڈر انویسٹیگیشن ہیں, بہت سارے لوگ انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں, کچھ لوگ بھاگے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کام بڑا سمپل ہو سکتا ہے. ابھی کل ادھر نے شہباز شریف صاحب نے بڑا اس پہ کہتے ہیں بغلے بجائی کہ جی بڑا اچھا ہے, جوڈیشری کی طرف سے سپریم کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ یہ معصوم بچے ہیں, تو واپس کیوں نہیں آتے؟
वापस आएं, जवाब दें। ये देखें, हमारा मुंह बंद कर दें, बता दें जी कि ये फलाना कारोबार करते थे, अली अहमद बहुत अच्छा कारोबारी आदमी था, इसीलिए मैंने उसको अपना स्ट्रेटजी का प्लानिंग का डायरेक्टर लगा दिया, ये तो बड़ा अच्छा आदमी था, सरकार की खिदमत भी करता था और ये कोई बिजनेस भी करता था। असल में तो मसला ही ये है कि अभी तक हमें 1 साल से तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा। वो एरा वाला भी और डिफेड वाले के भी ऊपर दावे बड़े किए गए कि हम इसमें मुकदमा करेंगे, पाकिस्तान की इज़्ज़त बहाल करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक जवाब कोई नहीं आया। मौजूद है नवीद इकराम के चेक्स जो उसने एरा के अकाउंट में से ही पैसे निकाल के अली इमरान को दिए हुए, जवाब कोई नहीं आया। मतलब एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, जवाब नहीं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद अकबर साहब मौजूद थे, उन्होंने सवाल उठाए हैं, जवाब शरीफ खानदान को देना है। जब से टीटीज़ का मसला शुरू हुआ है तो एक दफ़ा जवाब दिया भी गया है।